अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। कहने को तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, लेकिन दो पैरेलल डेवलपमेंट्स, मतवाज़ी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं पाकिस्तानी सियासत की, जिनके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत तेज़ी से अपनी अवामी राब्ता कैंपेन और मुहिम जो है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसके नतीजे में उसका पहला जो आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने के बाद कल के दिन, वेडनेसडे के दिन 13 तारीख को एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत बड़े जलसे से खिताब करेंगे पेशावर से, जहां वो अपनी अवामी राब्ता कैंपेन को किक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वो जाएंगे कराची 17 तारीख को संडे को, जहां मज़ार कायद के बाहर एक बहुत बड़े क्राउड से, एक बहुत बड़े हजूम से, एक बहुत बड़े जलसे से वो खिताब करेंगे। और तीसरा, उसके बाद फिर वो लाहौर पहुँचेंगे, जहाँ मीनार पाकिस्तान के बाहर वो एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करेंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इसके बाद फिर एक कंट्री वाइड प्रोटेस्ट जो होंगी, पीसफुल प्रोटेस्ट जो हैं, उनका सिलसिला भी शुरू किया जाएगा, या उसकी कॉल दी जाएगी। ये सब कुछ किया जा रहा है बुनियादी तौर पर उस डिमांड को, पब्लिक कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को बिल्डअप करने के लिए कि पाकिस्तान के इस वक्त के सियासी मसाइल और बहरान का हल जो है वो अर्लीस्ट पॉसिबल इलेक्शन है। दूसरी चीज़ जो है इसके साथ ही वो ये है कि खबर ये है कि 130 से ज़्यादा, अंदाज़न 135 के करीब जो इस्तीफ़े हैं वो अब जो मांगे गए थे एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, वो इस्तीफ़े इस वक्त जो एक्टिंग स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, उनके पास पहुंच चुके हैं। तो ये डेवलपमेंट्स हैं, इसकी भी मैं बात करूंगा। इसके साथ ही जो नौ मुंतखब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो एक बड़े मंजे हुए कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर समझे जाते हैं, बिकॉज इससे पहले 3 दफ़ा वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं। वो बहुत तेज़ी से गुज़िश्ता 24-36 घंटों में बहुत से एग्जेक्टिव ऑर्डर्स कर रहे हैं, डिसीजंस कर रहे हैं, और उन डिसीजंस की अहमियत क्या है इस पर भी बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब के, द न्यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के एग्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग की। एक फ़ैसला आपसे चंद घंटे पहले उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लंदन में हाई कमीशन को, बरतानिया में, ये हुक्म दिया कि 2 पासपोर्ट फौरी तौर पे इशू किए जाएं। एक अपने भाई नवाज़ शरीफ साहब के, जो पाकिस्तान के 3 दफ़ा पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको कहा गया कि उनको एक ब्लू ऑफिशियल पासपोर्ट इशू किया जाए। और दूसरा फैसला उन्होंने किया कि जो पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, जो उनके अजीज़ हैं, दोनों भाइयों के रिश्तेदार हैं, उनको भी एक ऑर्डनरी पासपोर्ट जो है वो इशू किया जाए। अब ये तो ज़ाहिर है ग्राउंड रियलिटी है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर ताकत का तवाज़न बदल चुका है। एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा जो है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा पाकिस्तान में आ गया। ग्राउंड रियलिटी यही है जो आपके सामने है, जिस तरह से स्टेप्स या एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो हैं वो इशू किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का तज़ाद और कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो भी हमारे सामने आती है कि शहबाज शरीफ साहब, जिनके खिलाफ FIA और नैब के केसेस हैं, जिनकी जो खुद एक तरह से ज़मानत के ऊपर हैं, और जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, जो कई दफ़ा डिले हुई, लेकिन मकसूद चपरासी केस जो है उसमें एक फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद होनी थी 11 अप्रैल को, जिसे मुलतवी कर दिया गया 27 अप्रैल को तक। मुझे उम्मीद है कि आगे भी मुलतवी होती रहेगी, केस ख़त्म होता है या नहीं होता। तो वो एक तरह से उनके ऊपर इतने सीरियस किस्म के केसेस हैं, वो आगे से एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू कर रहे हैं पासपोर्ट देने का इसहाक डार साहब को, जिनको अदालतें मफरूर करार दे चुकी हैं, और नवाज शरीफ साहब को, जिनको अदालतें मफरूर करार दे चुकी हैं। नाउ दिस इज़ नथिंग अगेंस्ट शहबाज शरीफ, नथिंग अगेंस्ट नवाज शरीफ, नथिंग अगेंस्ट इसहाक डार। जो तज़ाद है वो इनके ख़िलाफ़ नहीं है। तज़ाद ये है कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हमारे सामने आ रही है, ये जो तज़ाद हमारे सामने आ रहा है, ये पाकिस्तान का जो सारा लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है पाकिस्तान का कानूनी, इट मेक्स अ हैश ऑफ इट। ये वो बिल्कुल मज़क्का खेज़ किस्म की ये सूरत हाल है। इट लुक्स लाइक द होल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है, कोर्ट सिस्टम जो है, वो एक जोक है। जोक इसलिए है कि इससे फिर उनका क्या होगा। इससे पहले जो पाकिस्तान की अदालतों के फैसले हैं, नथिंग लेस नॉट लेस दैन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो मल्टी एजेंसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बैठी, JITs जिन्होंने लिखी, कुछ कराची के जो JITs उन्होंने लिखी वो, और जो जुडिशल कमीशंस बैठते हैं, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो सारी बहस होती है रूल ऑफ लॉ के हवाले से, आइन के हवाले से, आइन के शिकों और आर्टिकल्स के हवाले से, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, मुख्तलिफ एजेंसीज़ के हवाले से, वो सारी की सारी एक बहस, एक अफसाना है, वो एक ड्रामा है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। बिकॉज या तो फिर उन चीज़ों की हकीकत थी, उन केसेस की, या तो आप कहें कि वो सारे गलत बने थे, तो फिर वो क्यों गलत बने थे? अगर वो गलत बने थे, अगर वो फिर सही बने थे, तो फिर अब क्या हो रहा है? सो बेसिकली ये एक ऐसी
کانٹرڈکشن ہے پاکستانی سسٹم کی جو بار بار سامنے آتی ہے، اور جب ایسی کانٹرڈکشن کسی نظام کی بار بار سامنے آتی ہے تو اس نظام کی پوری ایگزسٹنس کے اوپر اور اس کی ورکنگ کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھ جاتے ہیں. اس کی کریڈیبلٹی، اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ عوام کی نظروں میں بھی اور دنیا کی نظروں میں بھی ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کے اندر ہونے والے کسی بھی فیصلے کو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہماری عدالتیں آزاد ہیں، وہ عمر شیخ سعید کو کے خلاف کیس نہ ثابت کرنے کا مسئلہ ہو، وہ کسی اور جگہ کسی دہشت گردی کا معاملہ ہو، وہ کسی بھی جگہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے، اسے نہ تو پاکستان میں بہت زیادہ سیریسنس میں لیا جاتا ہے، نہ ہی اسے دنیا سنجیدگی سے دیکھتی ہے. یہ ایک المیہ جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے. دوسرے جو فیصلے لیے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، اس میں انہوں نے کم سے کم سیلری اور تنخواہ جو ہے وہ 25,000 روپے کر دی، اور پینشنز میں اور تنخواہوں میں یوں 10% انہوں نے اضافہ کیا. یہاں پر بھی جو تنقید ہے اس کی وہ جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ابھی فائنانس منسٹر انہوں نے مقرر ہی نہیں کیا. ریونیو، بجٹ اور فائنینسز کی پکچر ان کے سامنے ہی نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کہتی رہیں ان کی پارٹی، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے، بہت برے حالات ہیں. تو انہوں نے اس قسم کا ایک اکنامک فائنینشیل میئر جو ہے وہ کیسے لے لیا ہے. دوسری طرف سے یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ فوری طور پر فیل گڈ فیکٹر پیدا کرنا چاہتے ہیں، بیکاز ان کو احساس ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ سیاسی دباؤ ہے پرفارمنس کا، ڈلیوری کا. انہوں نے اکنامک میٹنگ شہباز شریف صاحب نے بہت سی کی، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 3 دن سے مسلسل ڈالر کی جو قیمت ہے اس میں کمی آ رہی ہے. تقریباً 8-9 روپے ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ میں فال کر گیا. اس وقت جو 190 کے قریب پہنچا تھا وہ اب شاید 181 کے قریب جو ہے وہ آ چکا ہے. اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کسی نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی. پرائیویٹلی اس کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے کیا یہ صرف ایک فیل گڈ فیکٹر ہے کہ لوگوں کو اور بزنسز کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. بیکاز تھیوریٹیکلی اور اکیڈیمکلی یہی ہوتا ہے کہ جب کرنسی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹس یہ پرسیو کرتی ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ ایک سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ایک سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ ہے فرام فائنینشیل نالج کہ جب مارکیٹ میں ڈالر کو ڈمپ کیا جاتا ہے، یہ ڈالر کی اویلیبلٹی بڑھائی جاتی ہے. امپورٹر جس کو ڈالر چاہیے ہوتا ہے اس کو بینک سے اور اسٹیٹ بینک سے اس کو ڈالر ملتے ہیں، یا کچھ بڑے گروپس مارکیٹ میں ڈالر کی اویلیبلٹی کو منی چینجز والا آسان شرائط پہ بڑھا دیتے ہیں. تو وہ ڈالر کہیں سے آتا ہے جس کے نتیجے میں کیونکہ ڈالر کی جب فراوانی ہوتی ہے، اویلیبلٹی بڑھتی ہے، تو ڈالر کی قیمت میں کمی ہونے لگ جاتی ہے اور روپیہ مستحکم ہوتا نظر آتا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے یا اسے کوئی کر رہا ہے؟ اس کا کوئی کلیئر آنسر کسی نے دینا مناسب نہیں سمجھا. اب تک کی جو سچویشن سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان ایک بار پھر ایک IMF پروگرام کی طرف جا رہا ہے. یہ IMF پروگرام ہو سکتا ہے پچھلے IMF پروگرام سے زیادہ بڑا ہو. کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی اس IMF پروگرام کی، یہ بھی کلیئر نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا آپ کو ذکر کر دوں کہ فروری 2019 میں جب اسد عمر فائنانس منسٹر تھے، اور فائنانس منسٹر سے ہٹنے سے 48 گھنٹے پہلے جب یونس داگا صاحب اور اسد عمر نے IMF سے جب باہر گئے تھے تو ایک ریزنیبلی اچھی ڈیل انہوں نے ایگری کر لی تھی، اور ڈیسائیڈ یہی ہوا تھا کہ وہ اپریل میں دوبارہ آئیں گے اور اس ڈیل کو فائنلائز کریں گے. اس کے فوراً بعد کیا ہوا کہ اسد عمر صاحب کو اور یونس کو ہٹا دیا گیا، اور یونس داگا صاحب نے ریزائن کر دیا. اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں اس حوالے سے ایک ڈیٹیل ویلاگ کروں گا. ڈان انگریزی کا بڑا اخبار ڈان جو کہ باہر ایک خاصا پرو PMLN پیپر ہے، اس نے ایک بڑا انٹرسٹنگ اداریہ لکھا جس میں کہا کہ نئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے سب سے امپورٹنٹ چیلنجز تو اکنامک چیلنجز ہیں، لیکن ساتھ ہی عمران خان جس قسم کی ایک کیمپین رن کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل چیلنج بھی ہے شہباز شریف صاحب کے لیے. اور اخبار نے جو کہ پرو PMLN پیپر ہے اس نے آخر میں مشورہ یہی دیا آخری پیراگراف میں کہ بہت ضروری ہے کہ الیکٹورل ریفارم جو کوئی بھی کرنی ہے اس کو کر کے جلد از جلد ایک عام انتخابات کی طرف، ارلی الیکشن کی طرف جو ہے بڑھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ ججمنٹ ہے ایک ایسے پیپر کی طرف سے جو کہ پرو PMLN ہے، پرو اپوزیشن پیپر رہا ہے اس سے پہلے ہمیشہ. کیبنٹ ابھی تک پرائم منسٹر شہباز شریف اپنی کیبنٹ نہیں ڈیسائیڈ کر پائے. کوئی اس کے بارے میں مسلسل اسپیکولیشن ہو رہی ہے. یہ بھی ہے کہ بلاول زرداری بھٹو جو ہیں ان پہ یہ دباؤ ہے پیپلز پارٹی کے بعض حلقوں کی طرف سے کہ وہ فورن منسٹر ان کو شہباز شریف صاحب کے نیچے نہیں بننا چاہیے. دوسری طرف ہمیں یہ بھی کچھ خبر مل رہی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں اس آئیڈیا سے کہ یہ حکومت بہت دیر تک چلے. وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ جلد از جلد عام انتخابات کی طرف جایا جائے. یہ اس کو کنفرم ہم نہیں کر سکتے، بہرحال یہ سننے میں جو آ رہا ہے. تو یہ تو وہ چند چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے پاکستان کے نئے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ہے، جو خود بھی کراچی کل پہنچیں گے. وہاں پہ مزار قائد پہ جائیں گے، وہاں پر وہ ایک ریسپیکٹس پے کرنے کے لیے وہاں پہ جائیں گے.
اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پبلک کانٹیکٹ کیمپین ہے، عوامی رابطہ کیمپین ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، اس کیمپین کے ساتھ ہی جو پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے جو ریزگنیشنز کی بات کی تھی، اب تک کی اطلاع یہ ہے کہ 130 سے زیادہ، غالباً 132-133 کم از کم استعفے جو ہیں وہ اس وقت کے جو ایکٹنگ اسپیکر ہیں قاسم سوری صاحب، ان کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب پی ایم ایل این یہ چیلنج کرتی ہے کہ آپ اگر تحریک انصاف واقعی سیریس ہے ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کرنے کے لیے، ایک ارلی الیکشن کرنے کے لیے، تو پھر تحریک انصاف کو پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے بھی استعفے دینے چاہیے، سندھ سے بھی استعفے دینے چاہیے، جہاں پروونشل اسمبلی میں خاصی بڑی تعداد میں ان کے لوگ جو ہیں اس وقت موجود ہیں، تو وہاں سے کیوں استعفے نہیں دیے؟ اس پہ غالباً جواب یہ ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز انٹرسٹنگ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جہاں 40-50% لوگ جو ہیں وہ استعفے دینے کے فیور میں تھے، شروع میں 60% لوگ ایسے تھے اب سے 2-3 دن پہلے، کم از کم 9 تاریخ کی رات تک یا 10 تاریخ کی صبح تک وہ استعفے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ان کے بہت سے ریزنز تھے جو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے مینشن کیے تھے۔ انہوں نے استعفے اس لیے دیے کہ 10 تاریخ کی رات کو جب انہوں نے وہ میسو آؤٹ پورنگ دیکھی ہے پبلک پروٹیسٹ کی، کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، ملتان کے اندر، فیصل آباد کے اندر، جب انہوں نے ڈائسپورس کا ریئیکشن دیکھا لندن میں، برسبین میں، بارسلونا میں، تو وہ یہ کنونس ہوئے ہیں کہ ایک پولیٹیکل مومنٹ ہے اور اس موقع پہ اس پولیٹیکل مومنٹ کا حصہ بننا جو ہے اپنے پولیٹیکل فیوچر کے لیے ضروری ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے جوک در جوک استعفے دیے۔ انہوں نے سمجھا کہ استعفے دینا ہی مناسب ہوگا، اب اسمبلی کے اندر بیٹھنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ عمران خان تحریک انصاف کے اندر ایک خوف یہ ضرور تھا، لگ رہا ہے جو سورسز ہیں جو کلوز ٹو ہیں ایکس پرائم منسٹر کے، کہ اگر وہ استعفے نہ دیتے نیشنل اسمبلی سے تو خطرہ یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے فارورڈ بلاکس کریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے 20 تو پہلے ہی ڈسینٹرز ہیں، ڈسینٹنگ ممبرز ہیں، ڈیفیکٹرز ہیں، جن کو منحرف اراکین کہا جاتا ہے، تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے اور گروپس بھی کریٹ کیے جا سکتے تھے اگلے چند دنوں میں، اور پھر یہ گروپس کمبائن ہو کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ایک لیجیٹمیسی اور سپورٹ دے سکتے تھے۔ اس لیے جب اب تحریک انصاف نکل جاتی ہے اسمبلیوں سے تو وہ ایک بہت بڑا ویکیوم جو ہے وہ پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ویسے کلیئر نہیں ہے کہ تحریک انصاف کتنا پریشر جو ہے باہر سے جنریٹ کر سکے گی اور اس ویکیوم کا کتنا فائدہ اٹھا سکے گی، اور یہ سسٹم اور یہ نظام کتنا انڈر پریشر آئے گا کہ وہ ارلیسٹ پاسبل الیکشن کی طرف چلا جائے۔ اس میں جو چیز تھوڑا سا کمپلیمنٹ کرتی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کی پوزیشن کو، وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو پی ٹی آئی کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، پنجاب کی تو وہ سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے اندر خود ایک بہت بڑا دھڑا ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ انتخابات کو بہت دیر تک نہیں روکنا چاہیے، وہ کوئی اس صورتحال سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ ان کے اوپر کنگز پارٹی ہونے کا جو لیبل لگ رہا ہے، جسے نواز شریف صاحب نے 93 میں جا کے ختم کر دیا تھا، کیونکہ آغاز تو پی ایم ایل این کا مسلم لیگ کی حیثیت سے صرف 1985 میں ہوا، اور نواز شریف صاحب ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے ابھرے، تو وہ ظاہر ہے ان کو ایک کنگز مین کے طور پر ہی پرسیو کیا جاتا تھا، لیکن پھر انہوں نے اس تاثر کو توڑا اور وہ ایک ریبیلیس وائس کی حیثیت سے ایک نڈر جرأت مندانہ سیاسی وجود انہوں نے اختیار کیا، ایک آئیڈینٹی انہوں نے، شناخت انہوں نے آئیڈینٹی کی۔ اور حالانکہ انہوں نے 2008 اور 2013 کے درمیان میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے۔ اگر میمو گیٹ کرائسس کو آپ دیکھیں، جس طرح سے سپریم کورٹ کے ساتھ مل کے مختلف کیسز اور سو موٹو نوٹسز اور وہ سب کچھ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو مین امپریشن رہا کہ وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا ایک فلیئر رہا، یا ان کی ایک آئیڈینٹی اور شناخت رہی، اور اس سٹیج پہ وہ نہیں چاہیں گے، پی ایم ایل این کا ایک دھڑا نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر یہ الزام لگے کہ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہیں اور وہ خود ایک سلیکٹڈ پارٹی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے اندر مسلسل طور پر ہمیں چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہ جو جلسوں کی جگہیں سلیکٹ کی گئی ہیں پشاور کے بعد، اگر آپ دیکھیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کراچی شہر جو ہے وہ ایک بار پھر یہ اب ایک امیج کراچی سے جو انفارمیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ عمران خان کی حکومت نے اور تحریک انصاف نے کراچی شہر سے جو وعدے کیے تھے اور وہاں جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، اس کے باوجود کراچی شہر نے
عمران خان کو اور تحریک انصاف کو، خاص کر کے عمران خان کو معاف کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا نوجوان شہر ہے، یہ پڑھا لکھا شہر ہے۔ صحیح معنوں میں اگر پاکستان کے اندر کوئی اربن سینٹر ہے، کوئی اربن مڈل کلاس کہیں ایگزسٹ کرتی ہے، کہیں کوئی ایک انٹیلیجنسیا، کسی شہری انٹیلیجنسیا کہیں ایگزسٹ کرتی ہے، تو وہ کراچی شہر میں کرتی ہے۔ اور یہ شہر ایک بار پھر جو ہے اس کے اندر سے صدا اور گونج آ رہی ہے کہ شہر جو ہے وہ عمران خان کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسی وجہ عمران خان فوری طور پر اب کراچی پہنچ رہے ہیں۔ اور پہنچ کہاں رہے ہیں؟ مزار قائد کے باہر۔ بہت بڑی جگہ ہے، اس کی ایک خاص ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی نفسیات میں، پاکستان کی سیاست میں مزار قائد اور وہ جو اس کے گرد ساری جگہ ہے، جو گراؤنڈ ہے، اس کی خاص اہمیت ہے۔ اور وہاں ایک جب ٹھاٹھے مرتبہ جلوس ہوگا تو اس کا ایک خاص امپیکٹ جو ہے وہاں سے پیدا ہوگا۔ ظاہر ہے عمران خان اور تحریک انصاف کو یہ بھی احساس ہے کہ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ شاید اس کو کور نہیں کرے گا، اس لیے ریلائنس جو ہے وہ بہت حد تک سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہوگی، تاکہ جو بھی ایک جلوہ ہے یا جو سین ہے وہ لوگوں تک دنیا بھر میں پہنچے اور ان کو پتہ چلے کہ کس طرح سے ایک پاپولر اپیل جو ہے وہ بلڈ اپ کی جا رہی ہے۔ مقصد پھر وہی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ ایک ارلیسٹ پاسبل الیکشن کے لیے ایک مومنٹم، ایک ڈیمانڈ اور ایک اپیل جو ہے پیسفل طریقے سے بلڈ اپ کی جائے۔ اس کے بعد 23 تاریخ کو غالباً اپریل کو لاہور میں مینار پاکستان، ونس اگین دی آئیکونک امیج۔ اور اب یاد رکھنا چاہیے کہ تحریک انصاف کا جو آغاز ہوا 2010 کے 11 کا جو جلسہ ہے وہ بھی لاہور سے ہوا، مینار پاکستان سے ہوا۔ وہ مینار پاکستان ہی کا جلسہ تھا جس کے بعد تحریک انصاف کو پاکستان کی سیاست نے اور انتظامی ڈھانچے نے اور میڈیا نے سیریسلی لیا، اور یہ محسوس ہوا کہ ایک تیسری سیاسی طاقت جو ہے، ایک قوت جو ہے، ایک پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے سین پر ایمرج کر گئی ہے۔ اب یہ بھی کامنٹ کرنا ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی 1967 میں بنیاد رکھی ذوالفقار علی بھٹو نے، وہ بھی لاہور سے رکھی تھی، اور پیپلز پارٹی بھی اپنے جینیسس میں، اپنے اوریجنز میں ایک خالصتاً پنجابی دانشوروں کی اور لیبر یونینز کی اور ایک مڈل کلاس کی پارٹی تھی۔ سبسیکوئنٹلی اس کے اندر ایک فیوڈل کیریکٹر پیدا ہو گیا، اور پھر اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اندرون سندھ کی جماعت بن کے رہ گئی ہے آصف علی زرداری صاحب کی لیڈرشپ میں، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک لاہور بیسڈ پارٹی تھی جس کے اوریجنز اور جینیسس جو ہیں وہ لاہور شہر کے اندر تھے، کہیں اور نہیں تھے، وہاں سے نکل کے وہ پورے پاکستان میں پھیلی تھی۔ تو یہ تو اس کی ان سب چیزوں کی سگنیفیکنس ہے۔ رزلٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ کہہ تو نہیں سکتا، لیکن پاکستانی انتظامی ڈھانچے کے اندر ایک فیلنگ ضرور یہ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ جس قسم کی ایک سیاسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، عوام میں جس قسم کا جوش و خروش ہے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ اور اس کا حل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس قسم کی چیزیں پوچھی بھی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے مطلب بہت سا ایک سروے قسم کی چیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ اور بہت سی جو اوپینین بلڈ اپ ہے وہ یہی ہے کہ 3-4 ماہ میں یہاں پر انتخابات ہونے چاہیے۔ تاہم یہ کوئی ابھی حرف آخر نہیں ہے، یہ حتمی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اس پولیٹیکل کیمپین کو آگے بڑھنا ہے۔ اب تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک انالیسس آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو بیوروکریسیز ہوتی ہیں، سول ہوں یا ملٹری ہوں یا کسی بھی قسم کی کارپوریٹ بیوروکریسیز بھی جو ہوتی ہیں بڑے ملٹی نیشنلز کے اندر، جیسے GE ہے، جیسے سٹی بینک ہے، جیسے بڑے بڑے بینکس ہوتے ہیں، جو بیوروکریسیز ہوتی ہیں یہ ان دیئر اسینس یہ ایفیشینٹ، یہ اسٹرکچرز ہوتے ہیں جن کو بنایا جاتا ہے میکسیمم ایفیشنسی اچیو کرنے کے لیے، جس کے اندر ریپڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے، ریپڈ ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور یہ چین آف کمانڈز ہوتی ہیں۔ یہ ملٹری کی سائڈ پہ ہوں، یہ سویلین سائڈ پہ ہوں، یہ کسی لارج کارپوریٹ انٹیٹی کے اندر جو بیوروکریسیز ہوتی ہیں، یہ بیسکلی چین آف کمانڈز ہوتی ہیں، جہاں جو آرڈرز ہوتے ہیں کہ جو ڈومیننٹ ویو ہوتا ہے اس کو ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے، ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس ڈومیننٹ ویو کو بیوروکریسیز جو ہیں وہ کویسچن نہیں کر سکتی۔ اگر بیوروکریسیز ڈومیننٹ ویو کو اور آئیڈیا کو جو کہیں اوپر سے آتا ہے، ٹاپ ڈاؤن جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کو اگر بیوروکریسیز کا سیکنڈری ٹرشری رنگز اس کو کویسچن کرنے لگ جائیں، اس کو چیلنج کرنے لگ جائیں، تو پھر بیوروکریسیز فنکشن نہیں کر سکتی۔ بیوروکریسیز کی جب آپ تاریخ دیکھتے ہیں تو ایک جرمن سوشولوجسٹ جو ہیں میکس ویبر جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جب ہم سول سروسز اکیڈمی میں تھے تو مجھے یاد ہے ہم نے میکس ویبر کی جو تھیریز ہیں بیوروکریسیز کے حوالے سے پڑھی تھیں۔ ہیونگ سیڈ دس، تو اس میں اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیوروکریسیز جو ہیں وہ آئیڈیاز نہیں کریٹ کر سکتے۔ آئیڈیاز کریٹ کرنے ہوتے ہیں پولیٹیکل فیلڈ نے اور ان لوگوں نے جو بیوروکریسیز کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، بیوروکریسیز کی افیکٹو مینجمنٹ سے جو لوگ، جو شہری، جو اویئر سٹیزن کلاس ہوتی ہے اور جو پولیٹیکل کلاس اس سے باہر ہوتی ہے، وہ سوچ سکتی ہے انڈیپینڈنٹلی۔
بیوروکریسیز جو ہوتی ہیں، جو نیشنل بیوروکریسیز ہوتی ہیں، ان کو اپنے تحفظ کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے ایک اویئر انٹیلیجنسیا کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو امیجز میں آج اسی لیے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو وہ امیجز ایک دفعہ اس ویلاگ کے اندر دکھانا چاہتا ہوں کہ کراچی شہر کے اندر سے جو ہم نے گونج سنی، سایہ خدائے ذوالجلال، سایہ خدائے ذوالجلال، یا ہم نے لاہور کی لبرٹی مارکیٹ سے جو صدا سنی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ وہ عوام کی طاقت ہے جس نے بیوروکریٹک سٹرکچرز کو کور دینا ہوتا ہے، جس نے نیشنل انسٹیٹیوشنز کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کو سنیں ذرا، اس گونج کو سنیں یہاں پہ. اب اگر آپ اس کو فیل کرتے ہیں جیسے میں اس کو فیل کرتا ہوں اپنے سینے کے اندر، اپنی چھاتی کے اندر، اس آواز کی جو ایک کشش ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے، اسے میں فیل کرتا ہوں. اور مجھے میری تھنکنگ پیٹرن یہ بتاتی ہے کہ یہ وہ فورس ہے جو پاکستان کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے ویسٹرن لبرل آرڈر کے خلاف. اب بڑا عجیب بات ہے، یہ کیسے پروٹیکٹ کر سکتی؟ یہ اس لیے پروٹیکٹ کر سکتی ہے جہاں مغرب کا جو ڈھانچہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ فائر پاور ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اکنامک پاور ہے، بہت بڑا اکنامک سٹرکچر ہے، اس کے اندر میڈیا نیریٹو شیپنگ ایبلٹی ہے، بہت طاقت ہے مغرب کے ڈھانچے میں، جس کا کہ امریکہ سویلائزیشنل لیڈر ہے. وہیں مغرب کا جو یہ جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے، اس کی کچھ کمزوریاں بھی ہیں، اس کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں، اس کے کچھ ڈیفیسٹس بھی ہیں اپنی پاور کو اپلائی کرنے میں. اپنے اس ساخت میں یہ جو مغرب کا لبرل ورلڈ آرڈر ہے، یہ چین کے ڈھانچے سے اور مشرق وسطیٰ کا جو ڈھانچہ ہے، جو ایک ایبسولوٹ اتھارٹیرین ڈھانچے ہیں، چین کا بھی اتھارٹیرین ڈھانچہ ہے، مشرق وسطیٰ کا بھی اتھارٹیرین ڈھانچہ ہے، رشیا کا بھی بہت حد تک ایک بڑا بلیٹنٹ اتھارٹیرین ڈھانچہ ہے. تو ان ڈھانچوں سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا جو لبرل ورلڈ آرڈر کا ڈھانچہ ہے، یہ مختلف ہے. اور چونکہ یہ مختلف ہے، اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ یہ کسی بھی قوم کو اس کی میسو پریڈومیننٹ پبلک ایکسپریشن کے خلاف مجبور نہیں کر سکتا، بیکاز اس کو مجبور خود سے اندر آ کے کرنا، یا اس کو مارنا، یا اس کو دھمکانا، یا اس کو ڈرانا جو ہے، یہ اس لبرل ورلڈ آرڈر کی فلسفی اور اس کی بیسک کیننز آف پرنسپلز جو ہیں اس کے خلاف ہے. اس لیے جہاں کہیں مغرب کا ڈھانچہ اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، لاطینی امریکہ ہو یا مشرق وسطیٰ ہو یا افریقہ ہو یا فار ایسٹ ہو، جیسے سوکارنو کے خلاف انڈونیشیا میں یوز کیا گیا، یا چلے میں آلنڈے کے خلاف یوز کیا گیا، یا ایجپٹ میں یوز کیا گیا، تو ان کو لوکل ٹولز آف مینجمنٹ چاہیے ہوتے ہیں اپنے اثر و رسوخ اور اپنے ریزلٹس اور نتائج کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ ہم خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا جو ایک پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. لیکن اس سے آگے بڑھ کے جو میں چیز ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے، اس کو بیسٹ پاسبل جو پروٹیکشن ملتی ہے دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، اور دنیا سے میرا مطلب ویسٹرن لبرل آرڈر ہے جس کا لیڈر امریکہ ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے پاپولرلی الیکٹڈ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ چاہیے. اسی لیے یہ ضروری ہے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر کہ جلد از جلدی پاکستان کے اندر ایک فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں جو ایک انتہائی پاپولر گورنمنٹ کو لے کر آئیں، ایک ایسی پاپولر گورنمنٹ جو اپنی ریاست کی طاقت میں اضافہ کرے اور اس کے بعد دنیا کے ساتھ نیگوسیشن کرے. اب پاکستان کی ممتاز ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہیں کامران خان صاحب، جن کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، کو میں بڑا فالو بھی کرتا ہوں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا آج صبح، میرا خیال ہے کچھ گھنٹے پہلے، بہت گھنٹے پہلے، الل صبح انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اوپر میں نے ایک ری ٹویٹ کیا، اس کو کوٹ کر کے میں نے ٹویٹ کیا. ان کی ٹویٹ جو میں اسکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اور میرا بھی ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ان کا بنیادی آرگومنٹ یہ تھا کہ پاکستان میں بعض سیاسی رہنما، نام انہوں نے لیا، اشارہ شاید ان کا
عمران خان کی طرف تھا، وہ امریکہ کے خلاف ایک خاص قسم کے جذبات کو ابھار رہے ہیں، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ پاکستان کی مدد کرتا ہے. فار انسٹنس پینڈیمک میں امریکہ نے کتنے ملین جو ویکسینز ہیں وہ پاکستان کو پرووائڈ کی ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی. اور میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا، کاؤنٹر ٹویٹ کیا تھا کہ خان صاحب، امریکہ ویسٹرن سویلائزیشن کا مورل لیڈر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے اندر اور دنیا کے گلوبل آرڈر کو سپورٹ کرنے میں اس کا بڑا کلیدی رول ہے. اور ہماری کوئی امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں ہے، ہمارا تو مسئلہ یا جھگڑا امریکہ کی فورن پالیسی کے ساتھ ہے، اور ہم امریکہ کے ساتھ اپنے انٹرسٹس کو نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑا سٹل قسم کا پوائنٹ ہے جس کو پاکستان کی یوتھ کو سمجھنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم واقعی ہی اینٹی امریکن نہیں ہیں، ہم اینٹی ویسٹ نہیں ہیں، ہم امریکہ کے کریٹڈ جو ایک ورلڈ آرڈر ہے، جو اس کا ایک گلوبل آرکیٹیکچر ہے، ہم اس کا حصہ ہیں اور ہم اس کے اندر آپریٹ کرتے ہیں. ہم اپنے لیے ایک بہتر ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، ہم ایک سیلف ریسپیکٹنگ ریلیشن شپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اور میں اس اسٹیج پہ آپ کو ایک چھوٹی سی صرف 19 یا 20 سیکنڈ کی چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں جو 2019 کے 2019 کا اس وقت ہے جب دی دین پرائم منسٹر عمران خان امریکہ میں تھے، اور وہاں امریکہ کا ایک بڑا امپورٹنٹ تھنک ٹینک ہے یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس USIP واشنگٹن میں ہے، جس سے ڈاکٹر معید یوسف جو ہیں وابستہ رہے ہیں. وہاں پر وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ اس کے ہوتے تھے. وہاں جب عمران خان ایڈریس کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، ٹاک دے رہے تھے، تو کویشچن آنسرز میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے جب آپ کی صدر سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے کس قسم کی اکنامک یا ملٹری اسسٹنس مانگی ہے. وہ جواب ذرا آپ ان کا سن لیں. Here's from any progress on restarting the U.S. security assistance? Some of these we can make rather short. No, I never asked for any assistance. Okay. Also Asked for understanding, not assistance. میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو سمجھنا ویسے اتنا آسان نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل کانسیپٹ ہے. ڈونٹ لیٹ پیپل پینٹ یو ایز اینٹی امریکن. تحریک انصاف کو، عمران خان کو، PTI کی لیڈرشپ کو، اور آپ سب لوگوں کو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ امریکہ میں رہتی ہے، برطانیہ میں رہتی ہے، یورپ میں رہتی ہے، مشرق وسطیٰ میں رہتی ہے. آپ اپنے دشمنوں کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو اینٹی ویسٹ اور اینٹی امریکہ کے طور پہ پینٹ کریں. آپ کو اپنے آرگومنٹس کو فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے. ہم اینٹی امریکن نہیں ہیں، ہم اینٹی ویسٹ نہیں ہیں، ہم اپنے لیے ایک بہتر سیلف رسپیکٹنگ ریلیشن شپ ڈھونڈتے ہیں، اسے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. اسے نیگوشیٹ کرنے کے لیے ہمیں پاپولر پولیٹیکل ڈیموکریٹک مینڈیٹ چاہیے تاکہ ہم ایک سیلف رسپیکٹنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں. میں نے آپ سے پرومس کیا تھا چند دن پہلے کہ میں اس حوالے سے ایک لمبا چوڑا پیس لکھ رہا ہوں، آرٹیکل لکھ رہا ہوں. میں نے وہ آرٹیکل لکھا ہے 3-4 دن پہلے، میں اس کو کسی ویلاگ میں اس کا ذکر نہیں کر سکا. اس کو بہت لوگوں نے پڑھا ہے، اور مجھے اس آرٹیکل کے اوپر پاکستان کے اندر ڈپلومیٹک کمیونٹی سے، یورپین اور ڈفرینٹ کمیونٹی سے، اور امریکہ میں واشنگٹن سے بھی خاصا فیڈ بیک ملا ہے. اس پہ خاصی چٹ چیٹ بات چیت میری اس حوالے سے ہوئی ہے، فیڈ بیک کے حوالے سے، کویشچنس کے حوالے سے. اس آرٹیکل کا جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں، اور جسے میں اس ویڈیو ویلاگ کی ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک میں دے دوں گا ٹائٹل کے ساتھ. اس کا عنوان ہے واشنگٹن شوڈ موو فرام رجیم چینج ٹو رجیم انگیجمنٹ. واشنگٹن شوڈ موو فرام رجیم چینج ٹو رجیم انگیجمنٹ. یہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں، اس کی سب ہیڈنگز دیکھیں. یہ میں نے اس ممکنہ جو خدشہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والی جو الیکشن کمپین ہے، جو 3 مہینے میں ہو یا 6 مہینے میں ہو، اس میں امریکہ اور اینٹی امریکنزم جو ہے وہ ایک سلوگن کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہے، وہ ریٹرک کا حصہ بن سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو نہیں بننا چاہیے. اس کا پاکستان کو بھی نقصان ہوگا، اس کو امریکہ کا بھی اس کو نقصان ہوگا، اور اس کا کوئی بہتر حل جو ہے وہ ہونا چاہیے. مطلب ٹھیک ہے، پولیٹیکل ریٹرک ویسے بہت حد تک قابل معافی بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چیزوں کو بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ایک چیز آپ کو بتانے لگا ہوں جو شاید آپ نے اس کو اس طرح سے دیکھا نہ ہو، کہ جب میں کہتا ہوں کہ ہم ایک امریکن کریٹڈ ورلڈ کے اندر ایسے ہی جیسے بچہ ایک ماں کی وومب میں، اس کی بیضہ دانی کے اندر، اس کی بچہ دانی میں گرو کرتا ہے، ہم سارے ایک امریکن کریٹڈ ویسٹرن جو ماڈل ہے، آرکیٹیکچر ہے، اس کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہم آپریٹ کر رہے ہیں. آپ اس پہ غور کیجئے کہ یہ جو یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے میں آپ تک پہنچتا ہوں، آپ ایک دوسرے تک پہنچتے ہیں، اس کے اوپر آپ کامنٹس کرتے ہیں.
اور اس پہ صرف 50% لوگ جو ہیں اس یوٹیوب پلیٹ فارم پہ وہ پاکستان کے اندر ہیں، اور 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جس میں غالباً 10-15% امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، پورے یورپ میں ہیں، کچھ لوگ ہندوستان میں ہیں 10% کے قریب، اور دنیا کا ہر شہر جو ہے امپورٹنٹ سینٹر، دبئی ہے، ابو دھابی ہے، تو پوری دنیا کے لوگ جو ہیں اس یوٹیوب پلیٹ فارم کے ذریعے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، اور میں آپ سے جڑا ہوا ہوں اور میں آپ تک پہنچتا ہوں. اور یہ یوٹیوب کس نے بنایا ہے؟ یہ ایک امریکن پروڈکٹ ہے. اسی طرح جو فیس بک ہے وہ بھی ایک امریکن پروڈکٹ ہے. ٹویٹر ہے جس پہ آپ نے اپنے احتجاج کو رجسٹر کیا، کیمپینز رن کی، اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، یہ سب چیزیں جو ہیں، واٹس ایپ جس کے ذریعے میسیجز فلائی کرتے ہیں، یہ سب امریکن پروڈکٹس ہیں. جہاں ہمارا امریکہ کی فورن پالیسی کے ساتھ جھگڑا ہے، ہمارا امریکہ کی ٹیکنالوجیکل ورلڈ سے جھگڑا نہیں ہے، ہمارا امریکہ کی مورل اور لٹریری ورلڈ سے جھگڑا نہیں ہے، ہمارا امریکہ کی میڈیسنل اور سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، ہمارا امریکہ کی ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ جو سٹینڈ ہے اس سے جھگڑا نہیں ہے، امریکہ جو ڈیموکریسی کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس سے ہمارا جھگڑا نہیں. ہمارا تو جھگڑا امریکن فورن پالیسی کی منافقت کے ساتھ ہے، ڈکٹیشن کے ساتھ ہے. اس کو اس ایریا میں فوکس کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اب ایک اور آخری میں کامنٹ کر دوں، پھر میں بات ختم کرتا ہوں کہ کئی دفعہ آج سے چند ہفتوں پہلے جب ہم کسی ایشو کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جو نیریٹو ہے اس کو ہندوستان کے ذرائع ابلاغ سوشل میڈیا کے اوپر شیپ کرتے ہیں، خواہ وہ ٹویٹر ہو، خواہ وہ فیس بک ہو، خواہ وہ یوٹیوب ہو، تو پاکستان کے اندر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ جی ہمارے پاس اسی طرح سے اپنے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے سوشل میڈیا کے، جس طرح سے چین کے پاس اپنے پلیٹ فارمز. یہ بات آپ نے سنی ہوگی، یہ بات بالکل غلط ہے. ہم اس قسم کے سوشل پلیٹ فارمز کو ہینڈل نہیں کر سکتے. چین کے پولیٹیکل سسٹم کی مجھے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کبھی میں اس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کروں گا، لیکن ہمارے سسٹم کے اندر کوئی ایسی فلاسافیکل، کانسٹیٹیوشنل، لیگل، انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے سوشل پلیٹ فارمز کو بنا سکیں. ان کو بنانا کا جو ٹیکنیکل چیلنج ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی طور پر ہم ایسی چیزوں کو، ایسے پلیٹ فارمز اور ایسے پروڈکٹس کو اسٹرکچر کر سکتے ہوں. اصل ایشو ٹیکنیکل ہے ہی نہیں. اصل ایشو فریڈم آف ایکسپریشن کا ہے، اصل ایشو کانسٹیٹیوشنل ہے، اصل ایشو لیگل ہے، اصل ایشو کنسیپچول ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ کیسے آپ نے جو پلیٹ فارمز ہیں جس کے اوپر لوگ ہوتے ہیں، جیسے آئی تھنک یوٹیوب کے اوپر 2 ملین لوگ ہیں، فیس بک کے اوپر شاید 3 بلین سے بھی زیادہ لوگ ہیں، 3.5 بلین لوگ ہیں. آپ نے کیسے ان کو ایک سرٹن ڈگری، آپ نے ان کو ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کو، ان کے اظہار خیال کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے، سپورٹ کیسے کرنا ہے. اگر آپ کے پاس وہ مینٹل، کنسیپچول، فلاسافیکل، کانسٹیٹیوشنل، لیگل فریم ورک ہے ہی نہیں جس میں کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پاکستان کے آئین میں چیزیں ضرور لکھی ہوئی ہیں، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ جو کیسز ہمارے یہاں بنتے ہیں، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز اینڈ سپریم کورٹ کے 500 صفحوں کے ڈیسیجنز، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اسی طرح جہاں فریڈم آف ایکسپریشن کی 2-4 چیزیں کہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہیں، اس کی کوئی پریکٹیکل جو گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ امریکن پلیٹ فارمز ہیں جو ہمیں انیبل کرتے ہیں کہ ہم اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو جاری رکھیں، اپنی آواز ایک دوسرے تک پہنچائیں، اپنی آواز کو ملا کر بلند کریں اور پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کو اور نظام کو بہتر کرنے کی سٹرگل کریں. ڈونٹ ٹرن اینٹی امریکن، ریز ایشوز آن امریکن فارن پالیسی. تھینک یو سو مچ.